हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आफो भाई मिला दूँ हुसैन भाई को? हुसैन भाई जयपुर वाले देवबंदी मिलाइए। हाँ, वो आपको मैंने वो भेज दिया ना, वो पढ़ लिया ना आपने? हाँ, मिलाओ मिलाओ भाई, लाइट पे ले लो। ठीक है, मिला। हेलो। अजी हाँ, मिला दिया को मिला। मिला दिया उनका, लाइन पे है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई। खैरियत खैरियत। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ जी, कोई मसले बात करनी थी तनवीर भाई को। हाँ बताइए कीजिए। बेस्ट ईयर का जो मसला था जिसके बारे में बात, तनवीर भाई को मसला समझना था वो। मतलब हमसे समझना बैसी जेवर? नहीं, बेस्ट ईयर का एक मसला है। अच्छा वो बच्चे की पैदाइश वाला। अच्छा। तो आधा ये कह अंदर रहे आधा थे बाहर कि वाला। हाँ हाँ, तो ये कह रहे थे कि जो अपू भाई साहब बात करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें बात करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ शराइत मैंने लिख के भेजे थे, आप उन शराइत पर राजी हैं? भाई क्या थे, मुँह से ही बता दीजिए भाई। वो लिख के भेज देने यार मैंने। किसको, हमको इसलिए भेजे? हाँ, अभी इनका तहरीर भेज दे, मुझे आपको ठीक है, भेज देना। आपके सारे मेरे भाई जो शरायत हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक बार पढ़ लेता आप तो ठीक रहता। ठीक है, पढ़ और लिया भाई। आप अब रख आपने सकते हैं। उनको मैसेज भेजा है तो अब उसको हम कैसे पढ़ना है? नहीं, ये कह रहे हैं कि मैंने आपको भेज दिया। हाँ, असल में देखा नहीं भाई, अभी वाईफाई असल में ऑफ है ना। अच्छा, चलो कोई मसला नहीं। हम्म तो बात ये थी कि वेस्ट ईयर का जो मसला था उस पर हमें बात करनी है, तो आप शुरू करें और बात शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी जी। देखिए, वैसी जेवर का मेरे भाई एक मसला है जिसकी दलील हमें मेरे भाई हमारे देवबंदी भाइयों से चाहिए थी। वो ये है कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बार निकला है और कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी अगर होशो हवास बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा कर देना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर बच्चे की जान को खतरा हो तो वो छोड़ सकती है। और ये बात आती है नमाज का बयान, उसका भाग नंबर 2 और पेज नंबर 127 पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त जब कोई औरत है, चाहे वो कोई भी औरत हो, देवबंदी हो या कोई भी औरत हो, ऐसे वक्त कि आधा बच्चा उसके अंदर है आधा बाहर है, ऐसे वक्त मेरे भाई नमाज पढ़ना फर्ज। ये अल्लाह ने किया, ये अल्लाह के नबी ने किया, या कोई सहाबिया ऐसी हैं, कोई एक तो आसार होगा कि कोई एक सहाबिया थी भाई, उनके मतलब भाई वो बेटा पैदा हो रहा था, वो आधा अंदर था आधा बाहर था, और अजान हो गई और बकायदा भाई वो होशो हवास में थी और उन्होंने उस कंडीशन में भी नमाज पढ़ी। अगर ऐसा कोई आसार ही मौजूद हो तब तो हम कहें भाई हाँ ये जो मसला है भाई ये साबित तो कुरान हदीस से। लेकिन अब ऐसे वक्त मेरे भाई कौन नमाज पढ़ता है और कैसे पढ़ता है, उसका तरीका क्या है, ये सब तो हमारे देवबंदी भाई बताएंगे ना। हो गया पूरा? हाँ, बस इतना ही बोलना। जैसे मैंने सब तहम्मुल से आपकी पूरी बात सुनी, आप भी इंशाल्लाह सुनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बोलिए। तो अब मैं कुछ बातें आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा था। वो पहली बात तो ये थी कि औरतों पर नमाज कब कब फर्ज नहीं होती, इसके बारे में पूरी वजह देंगे आप? भाई हैज की हालत में अगर उसके महीना आ रहा है तो जब उसका भाई पूरा हो जाएगा तो अपना भाई वो पढ़ेगी नमाज कज़ा। हम्म। और सेकंड? और सेकंड भाई जो ये कंडीशन है कि औरत अगर मान लीजिए पेट से और उसका बच्चा पैदा हो रहा है और आधा अंदर है आधा बाहर है। ये बात नहीं हो रही। जो जैसे हेज है, आपने पहला हेज सुनाया है, ये मतलब बात की बात है। इसके बाद मेरे ख्याल में इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसका खून आता है वाला, वही जिसकी जो वो टाइम पीरियड, बाज लोग कहते हैं 40 दिन है, बाज लोग कहते हैं 31 दिन है,
ٹھیک ہے، تو اوور آل یہ 40 دن تک اپنا وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. یعنی ایک تو حیض کے وقت میں نماز نہیں پڑھے گی، یہ حدیث میں آ گیا نہیں پڑھے گی، اور ایک جب نفاس ہوگا تب نہیں پڑھے گی، یعنی جب حیض کا بلڈ آئے گا تب نہیں پڑھے گی، اور جب بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس میں نہیں پڑے گی. دیکھیں دو چیز ہوگی، ایک تو حیض کے وقت میں نہیں پڑے گی، اس کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، نفاس بھی نہیں پڑے گی، اس کی بھی حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے؟ منع کیا اللہ کے رسول نے منع کیا کہ حیض کی حالت میں نہیں پڑھنا، نفاس کی حالت میں نہیں پڑھنا. نمبر تیسرا تھا استحاضہ. استحاضہ میں نماز پڑھنا جائز ہے نہیں ہے، منع ہے، کیا ہے آپ کی رائے؟ استحاضہ میں عورتیں نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ اس سے 3 چیزیں آتی ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ، 3 چیز ہوتی ہے. تو استحاضہ میں عورتیں نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تھوڑا یہ عورتوں کا مسئلہ ہے نا، بتائیے کیا ہے یہ. یار آپ نے حیض اور نفاس پر استحاضہ بھی پڑھا ہوگا نا، جہاں حیض اور نفاس ہوتا ہے تو وہیں حدیث کی کتابوں میں استحاضہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے جو خون جو پیریڈ سے ہٹ کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ میرے بھائی الگ ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے، جو میں نے علماء سے مطلب جو سنا ہے، تو اس میں نماز وہ شاید پڑھ سکتی ہے. شاید نہیں، وہ حدیث میں ہے، اور حدیث کی اپنے سیاست جتنی کتاب سب میں موجود ہے. ہاں تو میرے علم میں نہیں ہے نا، میں نے جو علماء سے سنا میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی بات نہیں. استحاضہ کے مسئلے میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، اور اس میں غسل کرے اور نماز پڑھے، اور ٹھیک ہے، غسل کرے اور نماز پڑھے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ ہر ایک میں. تو 3 کنڈیشن ہوگی بلڈ کی جو عورتوں کے آتا ہے. حیض اس میں منع ہے، نفاس اس میں منع ہے، استحاضہ میں منع نہیں ہے نماز. ٹھیک ہے، اب حیض منع اللہ کے نبی نے فرمایا، نفاس اللہ کے نبی نے فرمایا، اور استحاضہ میں پڑھنا اللہ کے نبی جائز دی. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت میں بچہ پیدا ہونے کے پہلے نفاس شروع ہو جاتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ نفاس کس کی نفاس کا بلڈ کون سے کہلاتا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو جو وہ 40 دن جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس. بچے کی پیدائش صحیح فرمایا آپ نے. بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو بلڈ 40 دن یا کم آئے یا زیادہ آئے جو بھی آئے اس کو نفاس کہتے ہیں. زیادہ غالب جو ہے 40 دن کے اندر جو بلڈ آئے وہ کیا ہے؟ نفاس کہلاتا ہے. ادھر علماء زیادہ ادھر ان کا اتفاق ہے. تو 40 دن کے یعنی بچے پیدا ہونے کے بعد بھی جو بلڈ آئے وہ ہوتا ہے نفاس. بھائی دیکھیے ایک لائن بول دیں اس کے بعد آپ آرام سے بولیے گا. بھائی ہمیں سننے میں بھائی یہ آیا تھا کہ آپ نے جو ان کو میسج بھیجا ہے تو یہ جو کیا نام ہے ان کا تنویر بھائی، انہوں نے سرسری طور پہ ہم کو بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی ایک منٹ کا اصول رہے گا، ٹھیک ہے. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مین مدعا ہے بات اس سے میرے بھائی دائیں بائیں ہو رہی ہے، تو میں پھر سے آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. جو بہشتی زیور کی جو میرے بھائی مسئلہ ہے اس پہ بات کیجیے، باقی دلیل آپ کو دینے میں 1 منٹ سن تو لیجیے پھر آپ آرام سے بولیے گا. میں وضاحت لے رہا ہوں کہ بھائی کب عورتوں کو نماز فرض ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے. یہ تو پتہ ہو جاتا ہے نا مسئلے کے پہلے کہ کب فرض رہتی ہے کب نہیں رہتی ہے. جو مسئلہ سننے والا ہے وہ بھی سننے والا بندہ ہے اس کو یہ تو پتہ ہو نا نماز کب عورتیں پڑھ سکتی ہے کب نہیں پڑھ سکتی ہے. تو آپ کا اور میرا اتفاق ہے کہ حیض کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور بچے پیدا ہونے کے بعد جو بلڈ آتا ہے نفاس اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، 2 کنڈیشن ہوگی. اب رہی بات استحاضہ میں نماز پڑھ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کو حیض بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، بچہ بھی پیدا پیٹ سے ہوتی عورت ہے تو اس وقت حیض نہیں آتا ہے نا، حیض نہیں آتا تو اس پر نماز فرض رہتی ہے. اور جب تک نفاس کا بلڈ شروع نہیں ہوا تو وہ ناپاک نہیں ہوئی. تو جب ناپاک نہیں ہوئی نفاس کی وجہ سے تو پھر نماز وہ بلڈ شروع ہوگا اس کے بعد نماز پر چھوٹ ہو جائے گی. لیکن نفاس جب تک نہیں آیا جب تک وہ ناپاک نہیں ہوئی تب تک وہ ناپاک ہی نہیں ہوئی. تو اس پر سے نماز کی فرضیت کس نے ہٹائی؟ اللہ نے ہٹائی، رسول نے ہٹائی. یہ بات ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اب بتائیں آپ. ہاں تو دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں حسین بھائی ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن پھر میں وہیں پہ آتا ہوں واپس ان کو میرے بھائی لے کے آتا ہوں کہ جو بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی صاحب نے جو بات کو بیان کیا ہے مسئلے کے نام سے وہ یہ ہے کہ
किसी के लड़का पैदा हो रहा है, लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर आया निकला और कुछ नहीं निकला। यानी कि लड़का पैदा हो रहा है, आधा अंदर है आधा बाहर है, कुछ बाहर आ गया है कुछ भाई अंदर है। ऐसे वक्त भी अगर वो होशो हवास में है तो नमाज पढ़ना फर्ज है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है मेरे भाई, जो हैज का खून है उसमें भाई उसको नहीं पढ़ना है, बच्चे के पैदा होने के बाद जो खून आएगा उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त पढ़ना है। ये कैसे नमाज पढ़ेंगी और किस कंडीशन में पढ़ेंगी? क्योंकि आपने कहा ना भाई छोटा बच्चा भी होगा वो भी जानता है, जो बेचारा कभी मेरे भाई अपना स्कूल गया होगा उसको भी पता होगा कि जो औरत है अगर बच्चा दे रही है तो शर्मगाह भाई उसकी खुली है, आधा बच्चा अंदर है आधा बाहर है, उसको इतना मेरे भाई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। और आज का जो मेरे भाई डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, वो कहता है कि जब एक औरत किसी बच्चे को पैदा करती है तो उसको इतना पेन होता है जितना एक गोली लगने से पेन होता है, इतना पेन होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में कैसे नमाज पढ़ेगी कि शर्मगाह उसकी मेरे भाई खुली हुई है, शर्मगाह से उसकी पानी चिकनाई और गंदा खून वो भी आ रहा है बाहर। तो वो ऐसी कंडीशन में कैसे नमाज पढ़ेगी, वो तरीका बता दीजिए। और इस बेइज्जती जेवर के ऊपर आज तक कौन सी देवबंदी माँ ने अमल किया है वो बता दीजिए, ताकि हमें मेरे भाई यकीन हो जाए कि आज जो मेरे भाई ये मसला है ये सही है और इस पे अमल हो सकता है। बाकी आपका ये कहना है कि नहीं अल्लाह ताला ने फर्ज किया, अल्लाह के नबी ने मतलब भाई कभी नहीं रोका। बात खत्म हो गया हो तो फिर मैं शुरू करता हूँ इंशाल्लाह, लंबी बात हो रही है ना। तो अब पहले ही मसला जो मौलाना शरीफ खान ने लिखा वो है कि नमाज उस पर फर्ज है, ये कहा ना आपने, है ना, क्या कहा? नमाज क्या है? फर्ज है, लिखा ना मसले बेस्टियर में, आपने पढ़ के सुनाया, मुझे एक बार पढ़ के सुनाएंगे यहाँ तक भाई इबारत में उतरा हुआ है ऐसे वक्त भी नमाज फर्ज है, ऐसे वक्त भी। आगे हाँ आगे नहीं बढ़े, यहाँ तक बात करेंगे कि अगले बार में अगली बात करेंगे। ऐसे वक्त भी नमाज फर्ज है, ठीक है, ये लिखा है ना। तो नमाज फर्ज है जब हैज का ब्लड नहीं आया, निफास का ब्लड भी नहीं आया, तो नमाज फर्ज नहीं है। इसकी दलील क्या है? नमाज तो फर्ज है, तो अल्लाह ने कुरान में कहते हैं इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज तो फर्ज की गई अपने मुकर्रर वक्तों पर, तो फर्ज अल्लाह ने की है। तो मौलाना शेख अली थानवी अफू भाई या हुसैन भाई मिलकर उसकी फर्जियत हटा नहीं सकते। ये कहा कि फर्ज तो है, ठीक है, अब ये कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना इस पर बात हो सकती है। उस वक्त में अगर कंडीशन है, खराब है, प्रॉब्लम है, उसको दर्द है, तकलीफ है, तो उस वक्त में उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये बात का मसला है। पहले ये बताया उन्होंने कि ऐसे वक्त भी नमाज फर्ज है, यानी फर्ज तो अल्लाह ने की है, क्योंकि ना तो हैज आया उसको ना तो निफास आया, तो जो नमाज छोड़ने की कंडीशन थी वो औरत में नहीं पाएगी, है ना। अब रही बात ये फर्ज है कि नहीं, उन्होंने कहा कि नमाज तो फर्ज है। अब ये आगे क्या लिखा कि भाई अगर प्रॉब्लम है, तकलीफ ज्यादा है, या बच्चों को खतरा है, या माँ को खतरा है, जैसी भी एक प्रॉब्लम से, तो वो कज़ा कर सकती है, ये लिखा ना कि। तो आपने अभी तक कहा कि फर्ज है, तो ये बात दुरुस्त है कि नहीं? भाई आपका टाइम हो गया। हाँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अफू भाई मुझे ये बताएं कि ऐसे वक्त में। अरे हम सब बताएंगे भाई, इंशाल्लाह हम अपने टाइम में सब बताएंगे। तो भाई देखिए असल में बाज लोग होते हैं जो बाज आयतों पे ईमान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। अब देखिए भाई आपके टाइम में हम चुप रहते हैं, मेरे टाइम में भी आप ही बोल लो। मैं आपको वक्त दूंगा, खुद ही उसूल बनाते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। अफू भाई बात तो सुन लें आप, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में मौलाना लिखते हैं कि ऐसे वक्त भी नमाज फर्ज है, ठीक है। मौलाना ने क्या लिखा है हम पूरी बात बताएंगे ना, आपकी तरह नहीं है कि बात बातों पे मान लाते हैं, बात को छोड़ देते हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह पूरी बात बात करेंगे, लेकिन अभी पहला बात क्या लिखी उन्होंने, इस इबारत में पहली बार क्या लिखी कि ऐसे वक्त भी। भाई तनवीर भाई इनसे कह दीजिए जब ये बोल लेंगे पूरा तो उतना ही टाइम हम भी लेंगे। अब ये अब ये 2 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। तनवीर भाई गए ले लें हाथ में, कुछ मैं तेरे साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ शुरू जो बात पहली बात है इस इबारत के अंदर वो ये है कि ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ना फर्ज है। क्यों फर्ज है कि ना हैज आया ना निफास आया, तो कोई छोड़ने वाली सूरतें पाई नहीं गई। अब ये कि तकलीफ का मसला है तो बात की बात है। ऐसे अभी ये बताएं भाई मुझे कि ये नमाज फर्ज है या नहीं है, बस बताएं। हाँ तो भाई इन्होंने पूरा बोला है 2.5 मिनट, तो इंशाल्लाह हम भी बोलेंगे पूरा अपने टाइम में।
بھائی دیکھیے انہوں نے عبارت کے بعض میرے بھائی جملوں کو ہی کھا گئے اور انہوں نے اپنی عقل سے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں یہ تو نماز اللہ نے فرض کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے وہ عام بات ہے، لیکن جو خاص بات ہے وہ بھی تو میرے بھائی ہے کہ نماز اگر فرض ہے تو ان میں سے بھائی جو مطلب بھائی وہ پاگل ہے، بیمار ہے، یا بھائی وہ مطلب وہ نابالغ ہے یا وہ کوما میں ہے تو اس پہ نہیں فرض ہے نا، تو عام سے خاص ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے جو یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی عورت ہے، اس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، تو یہ بھی میرے پہ خاص ہو گیا، اس میں بھی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، کیونکہ ہماری کسی صحابیہ نے اولاد پیدا کرتے وقت انہوں نے کبھی نماز اس طریقے میں کبھی نہیں پڑھی۔ اور میرا چیلنج ہے کسی دیوبندی عورت نے بھی ایسے، دیکھیے اب یہ پھر ہمارے بیچ میں بولنے لگے کیسا اصول بناتے ہو بھائی؟ بھائی تنویر بھائی آپ ان کو ٹوکیے بھائی، آپ جج بنے تو میرے بھائی پھر انصاف سے کام لیجیے۔ نہیں مجھے ایک گزارش کر رہا تھا بس، پھر آپ بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بولیے۔ گزارش یہ ہے، میں سر پوچھ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں نماز فرض ہے کہ نہیں، بس اتنا سے بات ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ پورا جواب دے دیجیے۔ ارے بھیا 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، اگر میں آپ کے سوال کا جواب میں نہ دوں تب آپ کہیے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑو، تو اب دوڑنے سے کون کون خاص ہو گئے بھائی؟ جو سفر میں ہے یا جو بیمار ہے یا جو نابالغ ہے، تو یہ سب خاص ہو گئے، ہے نا۔ اسی طریقے سے نماز فرض ہے، بالکل فرض ہے، فرضیت کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن ایسے وقت نماز پڑھنا کہ عورت میرے بھائی پیٹ سے اور وہ بچہ بھائی وہ دے رہی ہے اور بچہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، ایسے وقت بھی نماز پڑھنا فرض ہے، یہ فرض ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی بچہ پیدا کر رہی ہے تو شرمگاہ اس کی کھلی ہے، اس کی شرمگاہ سے میرے بھائی چکنا ہی گندا پانی بہ رہا ہے، اس کو میرے بھائی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یہ صاف کہتا ہے قرآن میں کہ جو مائیں ہیں انہوں نے تم کو تکلیف سے جنا۔ اللہ کو پتا ہے کہ جو مائیں ہیں بھائی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب کو نہیں پتا اور انہوں نے یہ چوک کر دی کہ انہوں نے عام کو خاص کر دیا، خاص کو عام کر دیا۔ نماز تو فرض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن ایسے وقت میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، اللہ کے نبی نے چھوٹ دی ہے، عام کو خاص آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابیہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابیہ نے بھی اپنے میرے بھائی بچوں کو پیدا کیا، لیکن انہوں نے کبھی آدھا بچہ اندر آدھا بچہ باہر میرے بھائی روک کے پھنسا کے انہوں نے کبھی نماز ادا نہیں کی۔ اور میرا بھائی یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ کسی ایک بھی دیوبندی ماں نے ایسی کنڈیشن میں کبھی نماز نہیں ادا کی، یا تو بچہ ہونے سے پہلے پڑھی ہوگی یا تو بچہ ہو جانے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے 40 دن بعد تب پڑھی ہوگی۔ بچہ دیتے وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کون سی، مطلب اس کو کہتے ہیں اپنے جو اکابر ہیں ان کا دفاع کرنا، کہیں کی سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے۔ اب عبارت پہ انہوں نے کیا پڑھا؟ عبارت انہوں نے پڑھا آدھی، اور اس میں پوری کیا ہے؟ ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں۔ قضا کرنا میرے بھائی درست نہیں ہے۔ کب ہے؟ جب میرے بھائی بچے کی جان کو یا ماں کی جان کو خطرہ ہو، یعنی کہ اگر جان کو خطرہ نہ ہو، نہ ماں کے نہ بچے کے، تو ایسے وقت بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو ایسے وقت تو اشرف علی تھانوی نے میرے بھائی فرض کیے نا، تو اشرف علی تھانوی اور ان کے ماننے والے ان کو دلیل دینا ہے کہ ایسے وقت میرے بھائی نماز فرض ہے، تو کس امت کی عورت نے ایسے وقت جو اپنا بچہ پیدا کری ہو، آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو، اس نے نماز ادا کی ہو۔ میرا ٹائم میرے بھائی ختم ہوتا ہے، اب واپس میرے بھائی 1-1 منٹ کا اصول ہے، اور جو ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں بھائی، وہ بتا دیں کون سی وہ عورت ہے جس نے ایسے وقت بھی نماز ادا کی ہے۔ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ جزاک اللہ خیر۔ تو افو بھائی آپ نے کہا کہ ہم فرض تو مانتے ہیں، ہے نا، مگر عورت کو فرض نہیں مانتے، یہ کہا نا آپ نے؟ بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ نماز تو پڑھنا فرض ہے، لیکن وہ عام چیز ہے، عام میں بھی میرے بھائی خاص ہوتا ہے، جیسے میرے بھائی بیمار ہے، پاگل ہے، کوما میں ہے۔ آپ نے مثال دی، میں دہراتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیمار ہے، کومے میں ہے، پاگل ہے، بچہ ہے،
ان پر نماز فرض نہیں ہے نا. دیکھیے یہ عورت نہ تو بیمار پہ تو فرض ہے نماز, بیمار پہ تو ہر حال میں بیمار بیٹھ کے پڑھے لیٹ کے پڑھے, بیمار پہ تو نماز فرض ہے, آپ بیمار کو تو ہٹاؤ بیچ میں سے, ٹھیک ہے. خالی پاگل بچہ, ٹھیک ہے, قومے میں ہے, ان پہ نماز فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی بیمار پہ تو ہے. اب رہی بات اس تکلیف کے وقت میں کوئی آدمی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے, تو اس کی مثالیں جو ہے حدیث کی موجود ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچہ لگا, پیٹ میں خون 24 گھنٹے جاری رہتا تھا, تکلیف میں کراہتے رہتے تھے, لیکن ایسے وقت میں فرماتے ہیں کہ ہاں نماز فرض ہے, جس جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو تکلیف کی بات کرتے, تکلیف تو ہے لیکن تکلیف کے ہوتے کس کا حوالہ دیا آپ نے, کیا حضرت عمر کے جو برچہ لگا, خون بہتا رہتا تھا, منہ میں سے کچھ کھاتے تو نسوں میں سے باہر نکل جاتا تھا, تکلیف سخت تھی, مگر اس وقت بھی حضرت عمر نماز کو قضا نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ کا عمل ہے. صحابہ کی تیریں لگی ہوتی تھی, صحابہ کے جو ہے زخم لگے ہوتے تھے, بلکہ امام حسین کے دیکھ لیجیے آپ, میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام نے جو ہے نماز قضا نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ ایسے وقت میں نماز اور فرض ہے کہ نہیں ہے, تو فرض میں نے اور آپ نے نہیں کی ہے, بلکہ اللہ نے کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقت فرض ہے. اب رہی بات یہ کہ مولانا نے کہا کہ ایسے وقت بھی نماز پڑھنا فرض ہے, قضا کرنا درست نہیں, مگر بچے یا ماں کی جان و خطرہ ہو تو قضا کر سکتے ہیں. بھائی ٹائم اپ ہو گیا ان کا, بات تو پوری کروں نا, آپ کی بات نہیں تو اپنے اگلے ٹرن میں پوری کیجیے گا نا. یہ تو غلط ہے تنویر بھائی, یہ بات یہ دیکھیے تنویر بھائی, یہ اصول انہوں نے ہی آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. ایک منٹ, اگلا ٹرن ان کا آئے گا, اپنی بات پوری کر لیں گے. میری بات پوری نہیں, اگلی بات بھائی ایسے تو پھر میری بھی بات میرے بھائی پھر آدھا گھنٹے بعد ہی ہوگی پوری, تو پھر آپ آدھا گھنٹہ سنیں گے. نہیں آپ سنیں بھائی اہل حدیث جو ہوتا ہے نا اصول کا پابند ہوتا ہے بھائی, آپ اصول توڑ لیں. بات تو پوری کرنے دو. ارے تو اگلے ٹرن میں بھائی آپ کیجیے گا نا. یہ بات جو آپ نے 1 منٹ ہم کو بھی ملے گا, ہماری بات بھی ادھوری ہو چاہے پوری ہو بھائی, ہم چھوڑ دیں گے اپنا ٹائم. آپ نے بات کے علاوہ باتیں کی, کوئی نہیں آپ نے پورا 2.5 منٹ بھائی کو لیا تھا, میں نے بھی گھڑی دیکھ کے 2.5 منٹ ہی بولا ہے. وضاحت تو کرنے تھے, وضاحت تو کرنے تھے. ارے تو اگلے ٹرن میں آپ کیجیے گا نا, ابھی جو آپ نے ایک بات بتائی ہے اس کو تو جواب دیتے ہیں ہم. اتنی دیر میں تو وضاحت ہو جاتی ہے, اتنی دیر میں آپ نے بحث کر دی. نہیں بھائی, ہم اصول کے پابند ہیں. خیر آپ اصول توڑ لیں, بولیے. پابند ہے تو آپ نے بیچ میں بولا نا, میں اچھا آپ بول رہے ہیں, میں بیچ میں بالکل میں آپ 5 منٹ بول رہے ہیں, لیکن جب میں بول رہا ہوں بھائی ہم نے کیا بیچ میں بولا؟ ہاں تو ابھی ہم نے تنویر بھائی سے تو نہیں تو کہا کہ ان کا میرے بھائی ٹائم ہو گیا, 1 منٹ کا اصول آپ نے بھیجا تھا. اب تک تو میری بات ختم ہو جاتی جتنی دیر آپ نے بحث کی. اب تو بات سنیں نا, تحمل سے سنیں, صبر رکھیں انشاءاللہ. دینی مسئلے بات کر رہے ہیں اپن. تو نماز عورتوں پر ایسے وقت میں فرض نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ہے. ایسی کوئی دلیل آپ کے پاس ہو تو پہلے فرض کی مسئلہ اپن کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ہے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. ابھی صرف نماز فرض ہے کہ نہیں ہے, ہم نین قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ نماز مسلمان کو فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں پر. اب وہ عورت ناپاک بھی نہیں ہوئی, نہ حیض سے ہے نہ نفاس سے, تو اب پتہ چلا کہ نماز بھائی تنویر بھائی یہ کتنی دیر بولیں گے, 2 منٹ بولیں گے کیا 1 منٹ کا بول کے؟ ارے یار آپ بات تو کلیئر ہونا دے نا. تو بھائی اتنی سارے آپ نے دھاندلی کیے, مجھے یاد بھی رکھنا پڑتا ہے, اس کے حساب سے جواب دینا پڑتا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اگر میں ایک بھی پوائنٹ بھول جاؤں گا تو میرا بھائی معاملہ الٹا ہو جائے گا. آپ نے بہت ساری دھاندلی کی ہے. ایسا کریں گے نا پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں افو بھائی میں کہہ رہا ہوں, آپ تنویر بول رہا ہوں. ہاں تنویر بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے واٹس ایپ سے آپ کو میرے بھائی شرائط بھیجی تھی, 1 منٹ بتایا تھا نا. اب یہ 1 منٹ کا نام لے کے 2 2.5 منٹ بولتے رہیں گے تو بھائی کیسے بات ہوگی؟ آپ اپنا ٹائم آئے گا جب دوبارہ بول دیں نا. اور کیا اگلا ٹرن آئے گا نا, ملے گا نا, اپن لوگ رات بھر بات کریں گے, کاہے کی دقت ہے؟ تو کیا پھر افو بھائی اگر بولیں گے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ بات ہے, ٹھیک ہے سن بھائی. اب ہم بولیں بھائی ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں تو بولو نا, آپ کی پوری بات کر لو, لیکن سنیں ڈائلگس نہیں چلیں گے. وہ فلاں ہوئی ابھی بات جو میں نے سوال کیا وہ اس کا جواب دینا آپ کو. بھیا ہم آپ سے سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ نہیں دے رہے ہیں. میرا سوال تو سن لو, میرا سوال سن لو. ارے سن لیا, کتنی بار سنیں گے بھائی, ہم کوئی بہرے تھوڑی نا ہے. کیا سوال کیا میں نے؟ وہ ابھی ہم دے رہے ہیں نا آپ کا جواب. ہاں تو بھائی ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے یہ جو حسین بھائی ہیں, انہوں نے جو یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر لگ گیا تھا, اس وقت بھی بھائی آپ نے بھائی وہ نماز پڑھی, تو بالکل صحیح بات ہے. بیماری میں آدمی بھائی وہ نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن بیماری کی کچھ کنڈیشن بھائی ایسی ہوتی ہیں
کہ جب زیادہ کنڈیشن میرے بھائی سیریس ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میرے بھائی نماز کے لیے چھوٹ ہے، اور اس کے اوپر تمام میرے بھائی علماء کا، خاص کر علماء دیوبند کا بھی اس کے اوپر جو رائے ہے وہ ایک دم صحیح ہے۔ کیوں؟ آپ جائیں گے میرے بھائی علماء دیوبند کی ویب سائٹ پہ، انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کا آپریشن ہو رہا ہو اور ایسے وقت اگر میرے بھائی چاہے تو بھائی وہ نماز کو وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں مسئلہ یہ، عورت بچہ دے رہی ہو، آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو، ایسے وقت بھی ہوش و آواز باقی ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں۔ یہ الفاظ کو میرے بھائی غور کیجیے گا، قضا کرنا درست نہیں۔ آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے تو وہ چاہے قضا کر سکتا ہے، لیکن عورت بیچاری بچہ دے رہی ہے، آدھا اندر پھنسا ہے آدھا باہر ہے، اور اس کی شرمگاہ میرے بھائی کھلی ہے، لیکن تب بھی بھائی وہ نماز پڑھے، قضا کرنا اس کے لیے وہ درست نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر بچے کی جان کو خطرہ ہو، ماں کی جان کو خطرہ ہو تو بعد میں پڑھ لے۔ تو یہ پہلی چیز کیا انہوں نے کہی کہ قضا کرنا درست نہیں۔ اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے جو طے وقت ہیں اس میں نماز ادا کرنا ہے، تو یہ عام حکم ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جیسے مان لیجیے کوئی سفر میں ہے تو وہ وقتوں پہ نماز بھائی وہ نہیں پڑھتا ہے، وہ دو نمازوں کو جمع بھی کر لیتا ہے، کبھی وقت سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور جو رکعتوں کی تعداد اس کو آدھی بھی کر لیتا ہے۔ تو دین اسلام میں دو طریقے کے اصول ہیں، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ خاص ہے۔ اس کنڈیشن میں جو نماز پڑھنے کا جو حکم دے رہے ہیں اشرف علی تھانوی، یہ حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے نہ ہی اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ ایک قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ مائیں اپنے بچوں کو جنے اور بچہ ان کا آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو، عورتیں نماز پڑھیں، بتا دیں ہم کو آیت یہ قرآن کی، کبھی نہیں بتا پائیں گے۔ ایک صحابیہ کا عمل نہیں پیش کر پا رہے، ارے صحابیہ تو چھوڑیے، دیوبندی عورتوں کا عمل نہیں پیش کر پا رہے۔ بھائی ان کو روکو، بات ختم ہوگی، بات یا ڈائلگ نہیں، صرف بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ہاں ہو گیا بھیا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک آیت پیش کر دیں کہ صاحب ایسے وقت میں نماز پڑھنا ہو تو فرض ہے، لیکن آپ ایک ایسی آیت پیش کر دیں کہ زخم لگا ہو پرچے کا اور پھر نماز پڑھنا فرض ہو، ایسی آیت پیش کر دیں آپ۔ ہاں بالکل پیش کر دیں گے اپنے ٹائم میں۔ ہاں کرو، آپ دے رہے ہیں اپنا ٹائم پورا 1 منٹ کا ہم کو؟ نہیں پورا نہیں، آپ یہ تو پھر بھائی ہم تفصیل سے جواب دیں گے نا، آپ اپنا بولیے۔ آپ تو آیت پڑھ دو نا بھائی، سماجی کا قرآن بھی آیا ہے۔ ارے تو ہم سب پڑھ رہے ہیں نا، پڑھنا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اپنے ٹائم میں پورا بول لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں اس کا جواب دیں گے۔ آیت پڑھیں پھر بات بولتا ہوں میں۔ بھائی یار تنویر بھائی یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ یار میں تو سوال کروں بیچ میں بھی، آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ایک آیت پیش کر دیں، چلیے ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے، لیکن پھر میں پورا 1 منٹ اس کا آنسر دوں گا، پھر آپ روکیں گے نہیں۔ تنویر بھائی، رفو بھائی، آپ نے کہا کہ ایسے وقت میں جو عورت آدھا بچے باہر ہو آدھا اندر ہو اور ایسے وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ایک آیت پڑھ دیں، تو بھائی خاص موقع کے لیے ایک آیت تو نماز کی عام ہے، نماز اللہ نے فرض کر دی، ہر کنڈیشن میں فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر راپاک نہیں ہے، ہوش آواز باقی ہے تو نماز فرض ہے، جب ہوش آواز باقی نہیں، پاگل ہے مینٹل ہے، اس کا ہوش ہو گیا تو نماز فرض ہے نہیں اس کے اوپر، یہ تو آپ اپن دونوں مان رہے ہیں، لیکن تو یہ خاص ہو گیا نا، تو خاص آپ نے مان لیا نا، تو وہاں اس عبارت میں بھی لکھا ہے کہ اگر ہوش آواز باقی ہو، الفاظ ہے کہ الحمدللہ بھائی نے مان لیا کہ عام بھی ہوتا ہے خاص بھی ہوتا ہے۔ آپ سنیں، آپ نے کتاب میں خود آپ نے لکھا نا، خود لکھا مولانا شیخ خانی نے کہ ہوش آواز باقی ہو، ایسا الفاظ ہے کہ نہیں؟ ہے کیا الفاظ؟ ہاں تو ہوش و آواز تو ہوگا نا، اور ہوش آواز باقی ہو، ہوش آواز باقی ہو اور ماں کی جان کو بچی کی جان کو خطرہ نہ ہو، یعنی ایسی تکلیف نہیں ہو جس سے ماں کو بھی خطرہ ہو اور بچے، یعنی شروعاتی کنڈیشن جس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ بچے کو خطرہ ہو نہ ماں کو خطرہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر ہوش آواز باقی بھی ہو، اس کا دماغ اچٹ بھی گیا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں نماز جو اس کو فرض ہے قضا کر دینا درست ہے۔ اگر ایسی تکلیف ہے نقصان ہو سکتا ہے تو پھر قضا کر دے، فرض تو پھر بھی ہے لیکن وہ قضا کر سکتی ہے، کیا یہ کہا اگر وہ قضا تکلیف زیادہ ہے یا خطرہ زیادہ ہے تو پھر نماز کو کیا کرے، وہ قضا کر دے۔ تو یہ مسئلہ کون سی قرآن کی آیت کے خلاف ہے، کون سی حدیث کے خلاف؟ ایک آیت پڑھے، تنویر بھائی کا ٹائم ہو گیا بھائی، شروع کریں قرآن کی آیت اور حدیث پڑھیں۔ ہاں بھائی دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہوش و حواس باقی ہو، تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ نماز بھائی وہ پڑھ سکتی ہے۔
تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جتنی عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں سب کی سب پاگل ہیں؟ یہاں پاگل اور ہوش و حواس اور بے ہوشی اس کا معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی عورت بچہ پیدا کر رہی ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، ایسے وقت بھی اگر ہوش و آواز باقی ہو تو نماز پڑھنا فرض ہے. اب ظاہر سی بات ہے عورت اگر میرے بھائی بے ہوش ہے تو اس کا آپریشن سے بچہ ہوگا. یہ جا کے کسی میرے بھائی جو ڈاکٹر ہے اس سے پوچھیں، عورت اگر میرے بھائی بے ہوش ہے تو بنا آپریشن تو اس کے بچہ پیدا ہی نہیں بھائی وہ ہو سکتا. ہاں اگر وہ ہوش و آواز میں ہے تبھی میرے بھائی اس کے جو پین ہوگا لیبر پین وہ ہوگا جس کے ذریعے سے بچے کے اوپر پریشر پڑے گا اور بچہ اس کے بعد میرے بھائی شرمگاہ سے باہر آئے گا. تو ہوش و آواز میں بھائی وہ رہنا تو عورت کے لیے یہ لازم ہے، تبھی بھائی وہ نارمل بچہ پیدا کر سکتی ہے. یہ بھائی یہ ہماری بات نہ مانے، اپنے کسی میرے بھائی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. اب آتے ہیں آیت مانگ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. آیت بھائی دیکھیے، عبارت ان کے اشرف علی تھانوی کی، ٹھیک ہے، ویستی زیور ان کی، پڑھنے والے یہ لوگ، عورتوں کو شادی میں دہیج میں دینے والے بھائی اپنے دیوبندی بھائی. اب دلیل اب یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک، یعنی کہ دعویٰ ان کا ہے لیکن دلیل یہ سامنے والے سے مانگیں گے. چلیے ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے دلیل ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے دلیل. جیسے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑو. لیکن اس میرے بھائی جو عام حکم ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں تھے، مسافر تھے، ان کو خاص کر دیا، یا جو بیمار تھا اس کو خاص کر دیا، یا جو پاگل تھا اس کو خاص کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ نماز اپنے وقتوں پہ پڑھنا فرض ہے، اس میں سے یہ مسئلہ خاص ہے. کیونکہ یہ جو خاص ہے یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ ایسے وقت کسی صحابیہ نے نماز نہیں پڑھی، اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ان کے اشرف علی تھانوی کو نہیں معلوم، بلکہ جو بریلویوں کے امام ہیں اعلیٰ حضرت ان کو معلوم ہے. انہوں نے الملفوظ اعلیٰ حضرت میں بات آؤٹ جا رہی ہے، ابھی بات آؤٹ جا رہی ہے. اب دیکھیے بھائی انہوں نے ٹوکا نا میرے ٹائم میں، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی 20 سیکنڈ باقی تھے میرے، انہوں نے ٹوک دیا. دیکھا چلو تنویر بھائی، بولے 40 سیکنڈ. اشرف علی تھانوی کو اس طریقے سے نماز پڑھوانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن جو اعلیٰ حضرت تھے بریلویوں کے امام مسلک کے، انہوں نے الملفوظ اعلیٰ حضرت میں باقاعدہ اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت ہو بھائی وہ حاملہ ہو، حمل سے ہو، اور اگر اس کا بچہ آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو اور ایسے وقت بھی نماز ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا ہے. اور نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بتایا کہ زمین میں گڈھا کھودے یا تو بھائی وہ ڈیگ ہو، ڈیگ پہ اس کو بیٹھائے اور اس کو نماز پڑھوائے. نعوذ باللہ. اب بتائیے کسی عورت کے میرے بھائی بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بیچاری تکلیف میں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اب اس کے لیے مطلب بھائی وہ گڑھا کھودا جائے گا، ڈیگ پہ بیٹھا کے نماز پڑھایا جائے گا. یہ سب ہوتی ہے تقلید کی برکت. میں پوری بات کروں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے بات پوری کی، 20 سیکنڈ زیادہ بات کی. اب میں بات شروع کرتا ہوں. بھائی نے دلیل کے اندر سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں فٹ کیا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے خاص کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیے ہیں کہ جو مسافر ہیں یا پاگل ہیں یا عورتیں ہیں ان پر جمعہ وغیرہ یہ نہیں ہے. اسی بات انہوں نے کہی ہے. تو بھائی اسی جمعہ سورہ جمعہ کی آیت کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مل جاتی کہ ان پر جو ہے یہ لاگو نہیں ہے. کس نے فیصلہ کر دیا؟ اللہ کی قرآن کی آیت ہے، اس قرآن کی آیت کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ ان لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ چھوڑ سکتے ہیں. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا. لیکن 5 وقت کی فرض نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا؟ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہو کہ بھئی اس عورت پر یا اس مرد پر نماز فرض نہیں ہے، یہ اس کنڈیشن سے باہر ہے؟ ایسی کوئی حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے. رہی بات ہے کہ نماز کب معاف ہوتی ہے، وہ یہ فرمایا علماء نے کہ بھئی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھتا اشارے سے پڑھے، اور پھر اشارے سے نہیں پڑھ پایا تو پھر اس پر نماز معاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر اشارے سے نہیں پڑھ پایا تو پھر نماز معاف ہے، پھر فدیہ دے سکتا ہے وہ، یہ الگ مسئلہ. لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ بھی دلیل کے خلاف پڑھی. اور رہی بات یہ پہلی ڈائلاگ یہ ہمارا کہ دعویٰ دیوبندیوں کا اور دلیل ہم سے مانگے، تو بھائی دعویٰ دیوبندیوں کا نہیں، دعویٰ تمہارا ہے. اس مسئلے کا قرآن کے خلاف ہونے کا دعویٰ آپ کا ہے. آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، لیکن آپ نے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور جو پڑھی جمعے کی وہ غلط پڑھی.
یعنی وہ یہاں بیٹھتی نہیں ہے، اور آپ نے حدیث تو پڑھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، وہ یہاں پہ نہیں بیٹھتے کہ سورہ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمایا ہے، لیکن فرض 5 وقت فرض نماز کے بارے میں ایسا کوئی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. اگر فرمایا تو آپ حدیث پیش کریں، بس پیش کریں. ہاں تنویر بھائی ٹائم ان کا ہو گیا. ہاں بھائی میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے یہ جو ہمارے حسین بھائی ہیں دیوبندی بھائی، ان کا تو مطلب ایسی مثال ہو گئی ہے کہ یہ جو عام بات ہے اس کو ہر جگہ فٹ کرنے پہ اتارو ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے اشرف علی تھانوی صاحب کی جو بہشتی زیور ہے اس کا دفاع کرنا ہے. ان کی مثال تو ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اب یہ جو ایک خاص بات ہے اس کو یہ کہو تو میرے بھائی لاگو کر دیں سب کے اوپر کہ نہیں سارے لوگ ہی مطلب بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام تو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو میرے بھائی خاص بات ہے یہ کہیے تو اس کو عام کر دیں، اور الٹا ہم سے پوچھے نہیں تم ثابت کرو تم مطلب بھائی ایک عورت اور ایک آدمی کی اولاد ہو. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نہ تو کسی عورت کی اولاد تھے نہ تو کسی آدمی کی اولاد تھے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو کسی آدمی کی اولاد بھائی وہ نہیں تھے، ان کے تو خالی ماں تھی. تو یہ عام سے خاص کو میرے پہ قیاس کر رہے ہیں، ان کا قیاس باطل ہے. اب سورہ جمعہ کی جو آیت تھی وہ میں نے اس کے رد میں ان کو نہیں دی تھی، میں نے ان کو سمجھانے کے لیے دی تھی کہ دین اسلام میں کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ مسئلہ میرے بھائی دیا ہے، یعنی کہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا دعویٰ ہے، ان کا ماننا ہے. ان کو دلیل میں جو صحابیہ تھیں ان کے اقوال پیش کرنا چاہیے تھا. کیا یہ فلاں صحابیہ ہیں بہت مرتبہ یہ معروف ہیں مشہور ہیں، ان کی اولاد پیدا ہو رہی تھی تو آدھا ان کا بچہ اندر تھا آدھا باہر تھا، اور ہماری صحابیہ نے ایسے وقت نماز پڑھی، تو ان کے اوپر میرے بھی دلیل دینا چاہیے تھا. اشرف علی تھانوی کو دلیل دینا چاہیے تھا. الٹا یہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ نہیں کہاں لکھا ہے، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے. ارے ہم کیوں بتائیں بھائی، ہم تو سیدھا آپ سے سوال پوچھیں گے نا. اگر میں نے کوئی بات کو اتار دیا ہے کہ نہیں اگر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے اور اوپن ہارٹ سرجری اس کی ہو رہی ہے ایسے وقت بھی نماز اس کو پڑھنا ہے، تو یہ اگر یہ میرا دعویٰ ہو گیا تو دلیل ہم کو دینا پڑے گا، ہم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرے بھائی وہ فلاں بھائی ہمارے خاندان کے ایک آدمی تھے، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، ادھر ان کے دل کا آپریشن ہو رہا تھا، ادھر بھائی وہ نماز پڑھ لیتے، تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو ثابت کرنا پڑے گا مثال. ویسے ہمارے میرے بھائی دیوبندی بھائی ایک مثال پیش کر دیں کہ فلاں ہمارے خاندان کی عورت ہیں بھائی وہ دیوبندی ہیں، ان کے بچہ پیدا ہو رہا تھا اور آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا، انہوں نے ویسی کنڈیشن میں نماز پڑھی، تب تو ہم اس کو مان لیں گے نا. صحیح، ہمیں صحیح ماننے میں دقت نہیں، ہم تو دلیل کے محتاج ہیں. لیکن اب بار بار ایک ہی چیز کہ نہیں نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. ارے فرض کا کون انکار کر رہا ہے؟ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتے وہ تو کافر ہے نا. میں فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں جو خاص چیزیں ہیں ایک خاص میرے پہ کنڈیشن ہے، آپ خود اپنی عقل پہ زور ڈالیے. کوئی عورت میرے بھائی کیسے نماز پڑھ لے گی بھائی؟ کیا طریقہ ہوگا، کیسے پڑھے گی بیچاری؟ اس کے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی، کسی عورت سے جا کے پوچھیے، اپنی ماں سے جا کے پوچھیے کہ جس نے آپ کو مطلب بھائی وہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے آپ کو جو پیدا کیا ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تنویر بھائی آپ ان کو روکیں گے اور جا رہے ہیں. ہاں تنویر بھائی ہو گیا وقت پورا؟ ہاں بھائی وقت پورا ہو گیا، 38 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہاں دیکھیے ہاں ارے ہم پوری بات سنیں گے، فون نہیں کاٹیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں 38 منٹ ہو گئے بات کرتے کرتے، اور بات میرے بھائی دائیں بھائی جا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے دقت ہے، مسئلہ پورا کرنا ہے. 4 گھنٹے چلے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں 4 دن سے نہیں میرے بھائی، یہ مسئلہ 1 منٹ میں حل ہو جائے گا. آپ ایک میرے بھائی صحابیہ کا عمل بتا دو یا کسی عورت کا بتا دو، معاملہ ختم ہو جائے گا. 4 منٹ اور بولیں گے آپ؟ ہم تو 4 منٹ بولیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں مسئلہ ختم کرنے کی طرف آئیے، بڑھانے کی طرف نہیں. ہاں اب مسئلہ ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں میں. بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم آیت اور حدیث نہیں دیں گے، تو یہ دیں گے تو تب جب ان کے پاس دلیل ہوگی. خالی ایک قیاس انہوں نے کیا ہے کہ ایسی عورت نماز کیسے پڑھ سکتی ہے، اور مولانا شیخ خان کو دلیل دی. دلیل تو قرآن میں موجود ہے، ہر مومن جاتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے کہ مومن پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض ہے. وقت ہو گیا نماز فرض ہو گئی اس کے اوپر، یہ دلیل قرآن کی آیت ہے. ابو بھائی کو بھی یاد ہے.
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو قرآن نہ قرآن کے خلاف مسئلے کو ثابت کر پائے نہ حدیث کے خلاف ثابت کر پائے. جو دلیل تھی وہ دوسرے مسئلے کی تھی، جمعے کے مسئلے کی تھی، اس مسئلے کی نہیں تھی. اب آگے بات آتی ہے کہ صاحب جب نماز اللہ نے فرض کر دی، اب پھر فلاں کا عمل دکھاؤ. فلاں کا عمل تو بات کی بات ہے نہیں، آپ پورے مسئلے میں بات ہو. ابھی تو بات یہ ہو رہی کہ جب مولانا اشرف خان خود کہہ رہے ہیں کہ تکلیف اگر زیادہ ہو، پریشانی اگر زیادہ ہو، موت کا خطرہ ہو تو نماز قضا کر دے، بعد پڑھ لے. تو مسئلہ جب پورا لکھا ہے سامنے تو پھر اب مسئلے بات کیوں؟ جب اللہ نے فرض کر دی، ابو بھائی کو ماننے میں تکلیف ہو رہی کیونکہ پہلے رائے یہ کر دیا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے تکلیف تو آئے گی ماننے میں. اب اگر فرض مان لیتے تو ان کی بات پٹ جاتی ہے. لہٰذا کیا ہے کہ یہ اس کو اب نہیں کر پائے. ہاں یہ ڈائلگس میں کام چلا رہے ہیں کہ آپ فلاں عورت نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، فلاں. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن نقل نہیں ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایصال ثواب کے بارے میں کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس کی جو ہے روایتیں نہیں ملتی ہے، صحیح روایتیں، مگر صحابہ کرام کے زمانے سے اس کے بارے میں جو اعتراض اٹھایا کہ صاحب قرآن کے جو ثواب نہیں پہنچا سکتے. لہٰذا اصل میں کیا ہے، صحابہ کرام یہ انفرادی عمل تھا، اس لیے اکیلے کرتے تھے، اس لیے اس کی دلیل نہیں ہے. اور دلیل نہیں ہونے کی وجہ یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس کو پورا کر لیں گے. آپ نے بھی زیادہ بولا تھا. نہیں ہم نے کہاں زیادہ بولا تھا بھائی، اگر دلیل اگر دلیل نہیں ہونے کی بنا پر ہی کہ جائے غلط ہے تو انفرادی عمل کی دلیل. اچھا بھیا آپ کا ٹائم ہو گیا پیارے بھائی، اگلے ٹائم میں بول لیجیے گا. میں بیچ میں بولتا ہوں، آپ پوری تنویر بھائی میں بات پوری کرنا نا تو آپ ایک ارے بات اگلے ٹائم میں بولیے گا بھائی، ایسے تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں بولنا رہتا ہے لیکن ہم رک جاتے ہیں نا. ایک دلیل دے دیں ایسے وقت میں اس عورت پر. ہاں ہم دیے دے رہے ہیں بھائی دلیل، ٹھیک ہے دلیل ہی آپ کو دیے دے رہے ہیں. چلیے معاملے ختم کیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ارے ہاں بھائی ہم دلیل دے رہے ہیں نا، آپ کیوں پریشان اتنا بھائی. دیکھیے ان کا معاملہ یہ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، بس ان کی جو دلیل ہے وہ پورے میرے بھائی 40 منٹ ہونے والے ہیں اور سبھی لوگ جانتے ہیں انہوں نے ایک ہی مدعے پہ بات اپنی چلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقرر وقتوں پہ نماز فرض کی ہے. یہ عام حکم سے عورت جب بچہ دے رہی ہے اور بچہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، اس پہ قیاس کر کے کہہ رہے نہیں اس وقت بھی فرض ہے. تو بھائی یہ ان کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ عصر کا مطلب جو ٹائم ہے اس کی میں قسم کھاتا ہوں کہ تمام جو انسان ہے وہ قائم ہے، وہ گھاٹے میں ہے. تو انہوں نے اس عام بات سے سب کو معاذ اللہ گھاٹے میں ڈال دیا، نبی کو بھی، صحابہ کو بھی، امام کو بھی، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام بات کہی تو خاص بھی کہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ ایک طرف کہا کہ تمام لوگ خسارے میں، بعد میں ان میں سے خاص بھی کر دیا کہ نہیں یہ لوگ اس سے خاص ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک بات کرنے کا لہجہ ہے کلام کا کہ وہ کوئی چیز کو عام کرتا ہے تو اس میں خاص بھی ہوتا ہے. لیکن اب عام کہہ دیں اور اسی کے اوپر اپنی دلیل بنا کے اپنا مذہب بنا لے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب وہ ہوتی تو ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے نقل، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی عورت نے ایسے وقت بھائی مطلب وہ نماز پڑھی ہو کہ آدھا بچہ اندر ہو آدھا باہر ہو، نماز پڑھ لی ہو، یہ ہوا ہوگا لیکن کسی نے اس کو نقل نہیں کیا. بھائی ایسے تھوڑی نہ مان لیں گے، بنا نقل کے ہم کیسے مان لیں گے؟ کیونکہ دین میں اصل وہی ہے جس کی نقل موجود ہے. ایسے ہوائی باتیں قیاس کر کے کہ ایسا ہوا ہوگا، کل کو کوئی کہہ دے کہ کسی نے میرے بھائی چاند پہ جا کے بچہ پیدا کیا ہوگا، تو ہم ایسے ہوگا سے نہیں چلتا ہے. اب مسئلہ آتا ہے انہوں نے خود ہی اپنی پچھلی میرے بھائی جو ان کا ٹائم تھا انہوں نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خنجر بھائی وہ لگ گیا تھا، انہوں نے ایسے وقت بھی نماز ادا کی تھی. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے حنفی مسلک میں اگر خون اگر وہ باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن انہوں نے خود مان لیا نا دوسری جگہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے خنجر بھائی وہ لگ جاتا ہے، خون ان کے بہہ جاتا ہے اور اس حالت میں وہ نماز کمپلیٹ کرواتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں ٹوٹا وضو تو حنفیوں کا کہاں سے ٹوٹ گیا خون بہنے سے؟ تو یہ خود ہی اپنی دلائل دیتے ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسری چیز میں اٹک جاتے ہیں. خیر یہ ٹاپک میرے بھائی دوسری جگہ جائے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی اس دنیا کی کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے
جس کا بچہ آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو اور اس نے ایسے وقت نماز پڑھی ہو، نہ کسی صحابیہ سے۔ دین میرے بھائی دیوبندیوں سے زیادہ ہمارے صحابہ اور صحابیوں نے سمجھا۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی سے کہ دیکھو ہماری جو اولاد ہو رہی ہے، اگر تم ہوش و آواز میں ہونا نا تو نماز پڑھ لینا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز فرض ہے وقتوں پہ، تو بھلے ہی تمہیں تکلیف ہو تم چیختی چلاتے رہنا، بھلے ہی شرمگاہ تمہیں مطلب وہ کھلی ہو، گندا پانی بہ رہا ہو، تم تڑپ رہی ہو اولاد کو پیدا کرنے میں، لیکن اذان ہو جائے تو نماز پڑھ لینا۔ کیا کبھی کسی میرے بھائی صحابی نے اپنی بیوی یعنی کہ صحابیہ کو یہ تاکید کی؟ نہیں کی۔ بس وہی گھوم پھر کے میرے بھائی لفاظی کا کھیل چل رہا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اندھی تکلیف بھائی چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بھائی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔